गाड़ी मुकम्मल तौर पर फंस चुकी थी और इस वक्त गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे शहरयार आलम का बुरा हाल था, जबकि उसके साथ ड्राइविंग सीट पर बैठी मिनाल सिकंदर बार बार गाड़ी के गियर लगाकर उसे कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ शहरयार को भी बातें सुनाई जा रही थी। मगर वो चुप रहने वाला कहाँ था। वो भी आज बहुत गुस्से में था और यही कह रहा था कि अगर आज मैं आपकी वजह से लेट हुआ तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तभी मनाल कहने लगी, मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात करने की ज़रूरत नहीं, ये तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम पे किस चीज़ की लेते हो। वो कहने लगा, मेरा काम ऑफिस तक है और अब आपने टाइम देखा है, आप क्लाइंट को ऑफिस में भी बुला सकती थी या फिर मीटिंग सुबह के टाइम भी तो हो सकती थी। अभी वो दोनों आपस में ही लगे हुए थे कि बारिश ने मज़ीद ज़ोर पकड़ लिया। अब तो उन्हें इतनी तेज़ बारिश में बाहर का मंजर दिखाई भी नहीं दे रहा था। एकदम ज़ोर से बिजली चमकी और बादलों ने गरजना शुरू किया तो मिनाल ने फ़ौरन शहरयार का हाथ पकड़ लिया। किस कदर नखरीली और गुस्से वाली है। और अब देखो, शहरयार ने दिल में सोचा। फिर कितनी ही देर वो गाड़ी में बैठे रहे। ना कोई गाड़ी सामने से आई और ना ही कोई गाड़ी पीछे से आई, क्योंकि ये कुछ सुनसान इलाका था। वो लोग मीटिंग अटेंड करने किसी होटल में जा रहे थे। अगर मेन रोड से जाते तो वो 2 घंटे लेट हो जाते, इसलिए मिनाल ने शॉर्ट वे का इस्तेमाल किया। लेकिन ये रास्ता कच्चा था, बारिश हल्की हल्की थी मगर एकदम तेज़ हो गई और अब तो वो लोग बुरी तरह फंस चुके थे। काफ़ी देर बाद बारिश रुकी तो वो दोनों गाड़ी से बाहर आए। शहरयार को तो शदीद गुस्सा था। अगर उसकी बॉस मिनाल उसे साथ ना लेकर आती तो वो इस मुसीबत में ना फंसता। और इस इतने बुरे मौसम में भी मिनाल को अपनी मीटिंग की पड़ी थी। शहरयार, अब क्या होगा? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर हम टाइम पर ना पहुंचे तो वो प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। वाह मैम वाह, हम यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए और आपको अपनी मीटिंग की पड़ी है। आपको पता भी है हम कहाँ हैं, यहाँ से रोड तक हम कैसे जाएंगे। मिनाल ने ये तो सोचा ही नहीं था। जब उसने अपने पाँव उठाने की कोशिश की तो उसके शूज़ बुरी तरह कीचड़ में फंसे हुए थे। बहुत मुश्किल से वो शहरयार का सहारा लेते हुए इस कच्चे रोड की साइड पर आई थी, जहाँ हल्का हल्का घास था। हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे। उसे सामने तो 2 दरख्त गिरे हुए भी थे और पीछे का रास्ता तो काफ़ी लंबा था। लेकिन इससे पहले वो अपनी गाड़ी कैसे निकालते? रात का अंधेरा फैल चुका था। तभी शहरयार ने अपना मोबाइल निकाला कि वो फ़ोन करके घर वालों को इतला दे। वो इस वक्त शहरयार की गैर मौजूदगी में परेशान हो रहे होंगे और फिर किसी को मदद के लिए बुलाएगा। लेकिन जैसे उसने मोबाइल देखा, इस सिग्नल ही नहीं थे। मिनाल को अब खौफ महसूस हो रहा था। एक तो वो लोग फंस गए थे जहाँ से निकलना नामुमकिन था, ऊपर से मोबाइल सर्विसेज भी बंद जा रही थी। शहरयार को मिनाल पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन इस वक्त क्या हो सकता था। कुछ देर वो लोग वहीं पर खड़े रहे। थोड़ी देर में मौसम भी ठीक हो चुका था। तभी शहरयार ने मिनाल से कहा, मैम आप गाड़ी स्टार्ट करें, मैं धक्का देता हूँ। काफ़ी कोशिश के बाद गाड़ी इस कीचड़ से निकल तो आई थी, लेकिन आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। कभी उन्होंने गाड़ी एक साइड पर खड़ी की और फिर से अपने मोबाइल चेक करने लगे, लेकिन सर्विस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी वो लोग गाड़ी के बाहर ही खड़े थे कि मिनाल के पाँव पर एक कीड़ा आया तो मिनाल ने अपना पाँव पटका और ज़ोर से चीख मारी थी। शहरयार फ़ौरन उसके पास आया और मोबाइल की लाइट ऑन करके देखी तो वो एक छोटा सा कीड़ा था, जिसे देखकर मिनाल को एकदम खौफ आने लगा कि अगर इसकी जगह कोई सांप या बिच्छू होता तो। ये सोचते उसका जिस्म कांपने लगा। उसे खौफ सा महसूस हो रहा था। तभी वो गाड़ी खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गए। शहरयार कुछ देर तो बाहर ही खड़ा रहा। फिर मिनाल ने उससे कहा कि तुम भी गाड़ी में आ जाओ। वो भी गाड़ी की पिछली सीट पर आकर बैठ गया। वो दोनों बार बार अपने मोबाइल चेक कर रहे थे।
لیکن ابھی تک سروسز بحال نہیں ہوئی تھی۔ یہاں شاید اس ایریے میں سگنل ہی نہیں آتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں شہریار کو سکون سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سو گیا تھا، لیکن مینال کو تو آس پاس کے اندھیرے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اچانک اسے محسوس ہوا کہ جھاڑیوں میں کچھ ہے۔ اسے سرسراہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ تبھی اس نے فوراً چھلانگ لگائی اور شہریار کے پاس پچھلی سیٹ پر چلی گئی۔ شہریار ایک دم بوکھلا کر اٹھا تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ میرا تو نقصان کروا دیا، اب کم از کم مجھے سکون کی نیند تو سونے دے۔ لیکن وہ گھبرائی ہوئی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ شہریار، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ شہریار نے ایک نظر مینال کو دیکھا، جس کے چہرے پر خوف سے پسینہ آیا ہوا تھا۔ شہریار کی نظر اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے جسم پر پڑی۔ اس کا گہرا گلا دیکھ کر ایک دم سے شہریار نے اپنی نظر پھیر لی۔ اس وقت پریشانی کے عالم میں وہ اپنا دوپٹہ فرنٹ سیٹ پر ہی چھوڑ آئی تھی، لیکن جیسے مینال کو پھر محسوس ہوا کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہے تو وہ ایک دم سے شہریار کے ساتھ چپک گئی۔ اور اس وقت مینال کے جسم سے اٹھتی مہک شہریار کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی، اور وہ بھی خود کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ اس نے مینال کے گرد اپنے بازو حائل کیے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تبھی مینال کی دھڑکنیں بھی بے قابو ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ شہریار متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ گھر میں صرف اس کی ایک ماں تھی جو اکثر بیمار رہتی تھی۔ شہریار شروع سے بہت لائق تھا۔ اس نے اسکالرشپ پر MBA کیا ہوا تھا۔ ان کے پورے خاندان میں کوئی لڑکا بھی اس کے مقابل نہیں تھا، لیکن MBA کرنے کے بعد بھی اسے اپنی جاب کی بہت فکر تھی۔ جہاں بھی جاب کے لیے جاتا، سب لوگ اس سے یہی پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے۔ وہ اسے کہتے تھے کہ ہم کس طرح کسی نئے بندے کو اپنی کمپنی میں رکھ لیں جسے ذرا بھی تجربہ نہیں ہے۔ ادھر اس کی ماں بھی بیمار تھی اور وہ پریشان تھا کہ کیا کرے۔ پھر اس نے دانیال سکندر کی کمپنی میں انٹرویو دیا۔ انہوں نے اس کی تعلیمی قابلیت کو دیکھا اور اسے نوکری پر رکھ لیا۔ شہریار نے بھی بہت محنت کی اور بہت اچھے طریقے سے اس کمپنی میں اپنا مقام بنا لیا۔ جلدی دانیال سکندر نے اسے پروموٹ بھی کر دیا تھا۔ اس کے پاس ایک پھٹیچر سی موٹر سائیکل تھی اور وہ اکثر لیٹ ہو جایا کرتا تھا۔ جب آفس میں لیٹ پہنچتا تو دانیال سکندر کو احساس ہوا تو انہوں نے اسے ایک گاڑی لے کر دی۔ لیکن کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ دانیال سکندر کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ انہیں ہارٹ پرابلم تھا۔ ایک دفعہ وہ دل کا آپریشن کروا چکے تھے۔ ڈاکٹر نے مکمل ریسٹ بتا دیا تھا۔ دانیال سکندر کی بیوی آفس کے لیے بہت پریشان کہ اب آفس کا کام کون سنبھالے گا۔ تبھی انہوں نے اپنی بیٹی مینال سکندر سے کہا کہ وہ آفس تمہارا ہی ہے۔ جب تک تمہارے بابا ٹھیک نہیں ہو جاتے وہ آفس تم سنبھالو گی۔ ابھی ایک ہفتہ ہوا تھا اسے یونیورسٹی جوائن کیے ہوئے۔ دانیال سکندر کی ضد پر اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ لائق تو تھی لیکن اسے بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بابا کی ضد پر اس نے MS مارکیٹنگ میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اس کا ارادہ تو یہی تھا کہ بس بیچلر لیول پر ہی اسٹڈی کرے گی، پھر وہ ریسٹ کرے گی۔ وہ اکثر اپنے باپ سے کہتی تھی مجھ سے نہیں سنبھالا جائے گا یہ بزنس، لیکن دانیال سکندر کی یہ اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اب وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ بزنس ان کی بیٹی سنبھالے۔ پھر انہوں نے شہریار کی اچھی کارکردگی دیکھتے ہوئے اسے کہا تھا کہ خاص طور پر مینال کے ساتھ ہی رہنا۔ شہریار کو مینال کچھ زیادہ پسند نہ تھے، کچھ سخت مزاج سی تھی، یا شاید اس میں نخرہ اتنا تھا وہ کسی بھی امپلائر کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ اور جہاں تک آفس کے کام کی بات ہے، اسے صرف ایک ہفتہ لگا تھا سب کچھ سمجھنے میں۔ پھر وہ بہت اچھے طریقے سے آفس کو دیکھ رہی تھی اور شہریار بھی اپنا کام اچھے طریقے سے کر رہا تھا۔ سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ شہریار اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ شہریار کو اپنی خالہ کی بیٹی مبین بہت پسند تھی۔ گو کہ ان کے درمیان کوئی اس طرح کی بات چیت نہیں تھی، لیکن وہ اسے اچھی لگتی تھی۔
جب اس کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تو اس کی ماں نے شہریار سے کہا، شہریار تم شادی کر لو، تمہاری تو جاب بھی اچھی ہے، اور مجھے دیکھو میں بھی بہت بیمار رہتی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی گھر سنبھالنے والی آ جائے، اگر تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے تو بتاؤ۔ شہریار نے کہا، نہیں امی، باہر تو کوئی نہیں ہے، آپ خالہ نسرین کی بیٹی مبین سے میری شادی کروا دیں۔ یہ سن کر شہریار کی ماں ماہین تو خوش ہی ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی بھانجی بہت سگڑ تھی، اور ادھر نسرین خالہ تو اسی انتظار میں بیٹھی تھی جیسے ہی ماہین نے اپنے شہریار کی شادی کی بات چھڑی کہ وہ مبین کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، انہوں نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ شام کو جب شہریار آفس سے آیا تو اس کی ماں نے اسے مٹھائی دی، کہنے لگا، یہ کس خوشی میں کھلا رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، مبین کے ساتھ تمہاری بات پکی کر آئی ہوں۔ یہ سن کر شہریار بھی خوش ہوا تھا، اسے گھریلو لڑکیاں بہت پسند تھیں۔ اکثر وہ یہی سوچتا تھا کہ جب میں تھکا ہارا گھر آیا کروں گا تو وہ میرے آگے پیچھے پھرا کرے گی، میرا سر دبائے گی، میری ٹانگیں دبائے گی، میرے لیے اچھے اچھے کھانے بنائے گی، اور اس سب کے لیے مبین ایک پرفیکٹ لڑکی تھی، کیونکہ اس نے اپنا گھر بھی بہت اچھے طریقے سے سنبھال رکھا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ دانیہ اور سکندر کی صحت ابھی اتنی ٹھیک نہیں تھی کہ وہ آفس سنبھال سکے۔ منال اکیلے یہ سب کر رہی تھی، جہاں اسے ہیلپ کی ضرورت ہوتی وہ شہریار سے کہہ دیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن منال کی ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس نے بہت کوشش کی تھی کہ میٹنگ اس کے اپنے آفس میں ہی ہو، لیکن وہ لوگ نہیں مانے تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ میٹنگ ہوٹل میں ہی ہوگی، منال کسی اور کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتی تھی۔ ادھر آج کی شام میں شہریار کی مبین کے ساتھ منگنی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کی ماں اس کی منگنی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ شہریار بھی خوش تھا کہ چلو اچھا ہے، اس تنہائی سے جان چھوٹے گی۔ ان کی شادی 2 ماہ کے بعد ہونی تھی، لیکن شہریار کی ماں اور اس کی خالہ نسرین چاہتی تھی کہ منگنی کر کے پورے خاندان کو اس رشتے کے بارے میں بتا دیا جائے۔ شہریار کی ماں نے اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو بلایا ہوا تھا۔ شہریار نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ منال کے ساتھ کسی اور کو بھیجے، لیکن منال باضد تھی کہ وہ اسے ہی ساتھ لے کر جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ میٹنگ میں شہریار کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ شہریار نے اسے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ آج اس کی منگنی ہے، ہاں اسے اتنا کہا تھا کہ میرا بہت ضروری کام ہے اور میں شام 7 بجے تک واپس آنا چاہتا ہوں۔ تبھی منال نے کہا تھا کہ اگر میٹنگ ختم ہوئی تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہوئی تب بھی تم 7 بجے سے پہلے وہاں سے چلے جانا، لیکن فی الحال میرے ساتھ چلیں۔ مگر انہیں کیا پتا تھا کہ وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ بارش بہت تیز ہونے کی وجہ سے وہ لوگ گھر واپس نہیں آ سکے۔ انہوں نے ساری رات وہیں گاڑی میں گزاری۔ صبح جب منال کی آنکھ کھلی تو وہ شہریار کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی، اور شہریار کے بازو منال کے گرد حائل تھے۔ ان دونوں کے بیچ اب کوئی پردہ نہیں رہا تھا۔ جیسے منال کی آنکھ کھلی تو وہ ایک جھٹکے سے شہریار سے الگ ہوئی تھی۔ تبھی شہریار بھی جاگ گیا تھا، اسے تو ویسے بھی بہت گہری نیند آتی تھی۔ اس نے ایک نظر منال کو دیکھا جو اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ تبھی شہریار بھی کچھ شرمندہ سا ہوا تھا۔ منال کی شرمندگی کو چھپانے کے لیے شہریار اٹھا اور کہنے لگا، میم مجھے لگتا ہے کہ راستہ صاف ہو گیا ہے۔ منال نے بس اپنا سر ہلایا تھا اور اٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ شہریار بھی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ راستے میں دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، پورا راستہ خاموشی چھائی رہی۔ منال نے اسے آفس کے باہری پارکنگ ایریا میں اتار دیا تھا اور خود آفس فون کر دیا تھا کہ آج وہ نہیں آ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس اپنے گھر چلی گئی تھی، اور شہریار بھی آفس سے اپنی گاڑی لے کر گھر آ گیا تھا۔ شہریار گھر آیا تو وہ کافی الجھا ہوا تھا۔ منال کی خوشبو ابھی تک اس کی سانسوں میں بسی ہوئی تھی، وہ ابھی تک اس کے دل و دماغ سے نہیں نکل رہی تھی، جس سے اسے شدید چڑ تھی۔ وہ بے شک اس سے چھوٹی تھی لیکن اس کی باس تھی، ابھی تو اس نے بہت سارا پڑھنا تھا، لیکن اپنے باپ کی بیماری کی وجہ سے وہ یہ آفس سنبھال رہی تھی۔ گھر آ کر وہ چپ چاپ اپنے بیڈ پر لیٹ گیا، اسے بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔
جیسے اس نے آنکھیں بند کی، مینال اس کے سامنے آ گئی۔ اس کے ساتھ گزرے ہوئے وہ پل اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اچھا نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ۔ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو ہی اس سب کا قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ اس نے تکیے کو سیدھا کیا اور پھر سے آنکھیں بند کی۔ جیسے اس نے آنکھیں بند کی، اسے لگا مینال اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے ہے۔ وہ ادھر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تبھی اس کی ماں جو کچن میں کام کر رہی تھی وہ کمرے میں آئی اور آ کر شہریار پر برس پڑی۔ یہ کون سا ٹائم ہے گھر آنے کا؟ پورے خاندان کے سامنے تم نے ہماری کتنی بے عزتی کروا دی ہے۔ سب لوگ کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ کہاں تھے تم ساری رات جو منگنی پر نہیں پہنچ سکے؟ وہ کہنے لگا منگنی؟ کس کی منگنی؟ اس کی ماں کو شدید غصہ آیا تھا۔ تمہاری منگنی کی بات کر رہی ہوں جو کل ہونی تھی۔ اگر میری بھانجی کے ساتھ منگنی نہیں کرنی تھی تو پہلے بتا دیتے، لیکن یہ سب تو تمہاری مرضی سے ہوا تھا۔ تم ہی نے مجھے کہا تھا کہ تم نسرین خالہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن پھر تم ٹائم پر کیوں نہیں آئے تھے؟ تم جانتے ہو ہم نے لوگوں کی کیا کیا باتیں سنی ہیں، اور تمہاری خالہ نے تو اب بات ہی ختم کر دی ہے۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ شہریار کو کوئی مسئلہ ہوگا، اس لیے وہ لیٹ ہوا ہے، لیکن وہ کہنے لگی کہ روزانہ آپ کا بیٹا جلدی ہی آ جاتا ہے، آج شادی کے ٹائم کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ شہریار کو تو منگنی کا یاد ہی نہیں تھا، وہ تو اس وقت سے بس مینال کو ہی سوچے جا رہا تھا۔ پھر شہریار کہنے لگا امی پلیز مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دے، مجھے سکون چاہیے۔ وہ ماں تھی، وہ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی کیا ہوا شہریار بیٹا، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں؟ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کل بارش بہت زیادہ تھی، واپسی کا راستہ بند ہو گیا تھا، اس لیے ہم لوگ واپس نہیں آ سکے اور ہوٹل میں ٹھہر گئے تھے۔ امی پلیز آپ مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دیں۔ شہریار کی ماں نے اپنے بیٹے کو غور سے دیکھا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئی، جبکہ شہریار الجھا ہوا تھا اور وہیں بیٹھا اپنی الجھن کو سلجھا رہا تھا۔ اس نے تو کبھی بس میں ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ برا کرے گا۔ وہ تو عورتوں کی بہت عزت کیا کرتا تھا، پھر یہ سب اسے کیسے ہو گیا؟ وہ بار بار خود کو کوس رہا تھا۔ سارا دن وہ کمرے میں ایسے ہی پڑا رہا۔ اس نے سارا دن کچھ بھی نہیں کھایا۔ شام میں باہر کھلی فضا لینے کے لیے یوں ہی سڑکوں پر پھرنے لگا۔ کافی دیر یوں ہی سڑکوں پر پھرنے کے بعد جب وہ واپس گھر آیا تو اس کی ماں کھانا بنا رہی تھی۔ اس نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ جب اس کی ماں نے شہریار سے کھانا کھانے کا کہا تو وہ چپ چاپ ماں کے پاس بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جس نے اسے بچپن سے ہی اچھے اور برے کی تمیز سکھائی تھی۔ کتنی سیدھی اور بھولی ماں تھی اس کی، اور پھر انہوں نے اس کی تربیت ایسے تو نہ کی تھی۔ میں تو ان کا بیٹا کہلانے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ یہ سوچتے اس کے چہرے پر پھر سے پریشانی چھا گئی تھی۔ کھانا کھا کر پھر سے وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور سگریٹ کی کش لینا شروع کر دی۔ اس نے آج تک سگریٹ نہیں پیا تھا، لیکن آج پریشانی کے عالم میں اس نے سگریٹ پینا شروع کر دیا تھا۔ اگلے دن بھی اس کا آفس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب اس کے کولیگ فرحان کی کال آئی تو اس نے اسے بتایا کہ گھر میں ایک ایمرجنسی ہے، میں آفس نہیں آ سکتا، جبکہ دوسری طرف فرحان اسے کہنے لگا کہ باس بہت غصے میں ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ شہریار کو کہو کہ جلدی آفس ہے، نہیں تو میں اسے آفس سے نکال دوں گی۔ شہریار کو فرحان کی بات پر بہت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آفس میں ہونا اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ دانیال سکندر کی غیر موجودگی میں ایک باہر شہریار ہی تھا جس پر وہ بھروسہ کر سکتے تھے، اسی لیے تو انہوں نے شہریار کو مینال کے ساتھ ہی کام پر لگایا تھا، اور دوسری طرف مینال اسے آفس سے نکال دینے کی دھمکی دے رہی تھی۔ یہ سنتے ہی شہریار کو غصہ آ گیا تھا۔ نکالتی ہے تو نکالنے دو، اور بھی کمپنیاں پڑی ہیں، میں کہیں اور جا کر کام کر لوں گا۔ یہ کہتے اس نے فون بند کر دیا تھا، لیکن شہریار پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اتنی جلدی اسے کہیں دوسری جگہ جاب نہیں ملنے والی، اور جاب چھوڑ دینے کا مطلب ان کے گھر کے حالات پھر سے خراب ہو جانے تھے۔
وہ اٹھا اور آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مینال کے سامنے تھا اور بہت غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے اسے آفس سے نکال دینے کی دھمکی دی تھی۔ تبھی وہ اسے کہنے لگی کہ تم آفس کل کیوں نہیں آئے؟ بنا بتائے چھٹی کرنے سے میں تمہاری سیلری سے پیسے کاٹ لوں گی۔ اسے یہ سب دیکھ کر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ کس طرح اس کے سامنے مبین کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور وہ کس طرح اس کے سامنے مطمئن کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ شہریار جس بات پر شرمندہ تھا، مینال کو تو کسی بات کی شرمندگی ہی نہیں تھی۔ شہریار اسے گھورتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب مینال نے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور کہنے لگی، اس آفس میں کام کرنا ہے تو انسانوں کی طرح کرو، اور یہ میں جان گئی ہوں کہ تم کتنے گھٹیا انسان ہو۔ یہ سنتے شہریار کہنے لگا کہ اگر میں گھٹیا ہوں تو آپ کا اپنے بارے میں خیال ہے، سارا قصور تو آپ کا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرا قصور نہیں تھا، تم ہی غلط انسان تھے۔ وہ کہنے لگا، غلط میں نہیں تم تھی، نہ تم اگلی سیٹ سے اٹھ کر پیچھے آتی اور نہ ہی کچھ غلط ہوتا۔ تبھی وہ کہنے لگی، یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ تبھی وہ غصے سے مینال کے پاس آیا اور اس کے اوپر جھکتے ہوئے سے کہنے لگا، تم امیر لوگ ہو، تم لوگوں کے لیے سب ایک انٹرٹینمنٹ ہوگی، لیکن ہم غریب لوگ کبھی غلط کام نہیں کرتے۔ اگر کہیں کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو ساری عمر اپنے ضمیر کو کوستے رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کیبن میں چلا گیا۔ شہریار تو اپنے کیبن میں چلا گیا تھا، لیکن مینال وہی پریشانی کے عالم میں رہ گئی تھی، اور شہریار کے چلے جانے کے بعد مینال کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کتنا خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آنسو ایک دم اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ بے شک وہ ایک سنجیدہ رہنے والی لڑکی تھی، شروع سے لے کر کالج تک کسی لڑکے کے ساتھ دوستی نہیں رکھی تھی۔ یہاں اپنے امپلائر پر وہ سختی اس لیے کیا کرتی تھی کہ کوئی اس سے فری ہونے کی کوشش نہ کرے۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کے بابا اس پر کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں۔ یہاں کام کرتے ہوئے مرد اس سے بڑے بھی تھے اور چھوٹے بھی تھے، اور پھر شہریار کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس نے شہریار کو بھی اس کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اس کے ساتھ زیادہ فری ہو، اور اب اسے شہریار کے الفاظ تکلیف دے رہے تھے۔ ہر پیسہ رکھنے والا شخص برا تو نہیں ہوتا، پھر اس نے اس طرح کیوں کہا ہے کہ تم امیروں کے تو یہ سب انٹرٹینمنٹ ہے؟ وہ تو ایسی ویسی لڑکی نہیں تھی، حالانکہ ان کے سرکل کی بہت سی لڑکیاں کلب جاتی تھی، عیاشیاں کرتی تھی، لڑکوں کے ساتھ دوستیاں رکھتی تھی، لیکن وہ ان میں سے نہیں تھے۔ وہ بہت سلجھی ہوئی تھی۔ کافی دیر وہ یوں ہی آنسو بہاتی رہی، پھر اسے احساس ہوا کہ یہ تو آفس ہے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ گھر آ گئی۔ جب گھر آئی تو اس کے لیے ایک اور پریشانی انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بابا کی طبیعت بہت خراب تھی، انہیں ہاسپٹل لے کر گئے۔ وہ کافی ویک تھے، ایک دفعہ ان کا ہارٹ آپریشن ہو چکا تھا، لیکن اب ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ان کا آپریشن کرنے سے ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب دانیال سکندر اپنی بیٹی کے لیے پریشان تھا۔ مینال کی ماں انہیں کافی دفعہ کہہ چکی تھی کہ مینال کی شادی وہ اپنے بھتیجے سے کریں گے، جبکہ دانیال سکندر نے حامی نہیں بھری تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بھتیجا انتہائی درجے کا لوفر اور بدتمیز انسان ہے۔ دانیال سکندر کو وہ پسند نہیں تھا۔ مینال کو اپنی ماں سے بھی پیار تھا، لیکن اس سے زیادہ اسے اپنے باپ سے پیار تھا۔ ساری عمر اس کے بابا نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، اتنا بڑا بزنس ہوتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کی۔ اس نے جو مانگا وہ لا کر دیا۔ اس نے جہاں گھومنے پھرنے کی خواہش کی، دانیال سکندر اپنا کام چھوڑ کر اسے وہیں لے کر گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مینال بہت سلجھی ہوئی تھی، جبکہ مینال کی ماں تو ہمیشہ سے ہی سوشل سرکل میں مصروف رہتی تھی۔ کبھی کہیں لیڈیز گیدرنگ میں جا رہی تھی، کبھی کسی فنکشن میں جا رہی تھی، کبھی کسی شاپنگ مال جا رہی تھی، اور پولر تو ہر دوسرے دن ان کا چکر لگتا تھا۔ لیکن مینال کو ان سب میں کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے ننیال والے بھی کافی امیر تھے، اور مینال کی ماں یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنے مائکے میں ہی کریں گے، اور احمر انہیں مینال کے لیے پرفیکٹ لگتا تھا، جبکہ دانیال سکندر کے دل میں تو شروع سے ہی چور تھا۔
وہ احمر کو ویسے پسند نہیں کرتے تھے اور منال کے لیے تو ہرگز بھی نہیں، مگر اب بستر پر لیٹے ہوئے وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑے اسے یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا میرے لیے دعا کرو، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے اچھا انسان تلاش کروں، نہ کہ احمر کے جیسا لوفر، بدتمیز اور نشئی انسان۔ وہ کسی بھی طرح تمہارے قابل نہیں ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو تم اپنی ماں کی بات کبھی بھی مت ماننا۔ میں اس خاندان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تم جس ماحول میں پلی ہو وہاں ایڈجسٹ کرنا تمہارے لیے مشکل ہے۔ اور ہاں، انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر بولے، تم تم شہریار عالم پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ شہریار عالم کا نام سنتے منال کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تبھی اس کے بابا پھر سے کہنے لگے، اس 1 سال میں نے اسے ہر طرح سے آزمایا ہے اور وہ میری آزمائش پر پورا اترا ہے۔ ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ تمہاری منگنی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں منگنی تو نہیں ہوئی، مگر میری خالہ کی بیٹی ہے، امی چاہتی ہے کہ کچھ عرصے میں شادی کر دوں۔ اس وقت میرے دل کی بات دل میں ہی رہ گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے دانیال سکندر نے منال کا ہاتھ اپنے لبوں کی طرف کیا اور اس پر بوسہ دیا اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر مسکرائے، لیکن ان کی آنکھیں نم تھیں، جبکہ منال تو اپنے باپ کی حالت دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے باپ کی سانس پھولنے لگی۔ انہیں آکسیجن لگا دیا گیا تھا۔ بہت مشکل سے وہ سانس لے رہے تھے، لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ خبر منال کے لیے قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ بہت بکھر گئی تھی۔ اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا باپ دانیال سکندر ہی تو اس کا سب کچھ تھا۔ اس نے صرف ماں کا رشتہ دیکھا تھا، ماں کا پیار نہیں دیکھا تھا۔ بچپن سے اسے باپ نے ماں کی طرح پالا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا اور منال نے پھر سے آفس جانا شروع کر دیا۔ اس کی غیر موجودگی میں شہریار نے بہت اچھے طریقے سے آفس کو سنبھال رکھا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا، منال کی ماں اپنے سوشل سرکل میں پھر سے مصروف ہو گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کس طرح وہ مشکل میں گھر سکتی ہے۔ منال کے کزن احمد نے اب روزانہ گھر آنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے اس کے بابا کی وجہ سے وہ نہیں آتا تھا، لیکن اب وہ روز ہی آ جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ آفس سے گھر آئی تو اس کی ماں اور احمد بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی ماں اسے کہنے لگی، اچھا ہوا منال بیٹا تم آ گئے، ایسے کرو تم اور احمد کہیں گھومنے کے لیے چلے جاؤ۔ منال کو تو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ پہلی تو بات یہ تھی کہ اسے اس طرح دوسرے لڑکوں کے ساتھ گھومنے کا شوق ہی نہیں تھا، اور احمد کے ساتھ تو وہ جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن اپنی ماں کے بار بار اصرار کرنے پر وہ احمد کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ احمد اسے کلب میں لے آیا تھا، جہاں آ کر اسے سخت کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ احمد، یہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ مجھے یہ جگہ بالکل بھی نہیں پسند۔ وہ کہنے لگا، ڈارلنگ میرے ساتھ آیا کرو، تمہیں اس کی عادت ہو جائے گی، زندگی میں کچھ انجوائے کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے منال کا ہاتھ پکڑا اور اسے ڈانس کے لیے لے گیا، لیکن منال نے ایک پل میں ہی اس کا ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے نکل آئی۔ احمد اسے بلاتا رہ گیا، لیکن وہ ٹیکسی لے کر گھر آ گئی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ گھر آتے وہ اپنی ماں سے احمد کی شکایت کرے گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے اس کی ماں اس پر ہی برس پڑی۔ یہ کون سا طریقہ ہے، تم سب کے سامنے احمد کی انسلٹ کر کے آ گئی ہو؟ مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ وہ کہنے لگی، لیکن ماما آپ سنیں تو، وہ مجھے کہاں لے کر گیا تھا؟ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم لوگوں کی عمر ہے، گھومو پھرو انجوائے کرو، اگر وہ تمہیں کلب لے ہی گیا تھا تو اس میں اتنی بری بات کون سی تھی؟ اس کی بات سن کر منال سے تو کچھ اور بولا ہی نہیں گیا۔ اسے تو حیرت ہو رہی تھی کہ آپ میری ماں ہیں یا اس کی ہر بات میں اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ ایک تو اسے آفس کی پریشانی تھی، اپنے بابا کے چلے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ پہلے تو وہ ہر بات کا مشورہ اپنے باپ سے لے لیا کرتی تھی، لیکن اب شہریار نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔
اس نے بھی اپنا رویہ شہریار کے ساتھ ٹھیک کر لیا تھا۔ اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ جو کچھ ان کے درمیان ہوا تھا وہ صرف شہریار کی نہیں بلکہ اس کی اپنی زیادہ غلطی تھی۔ لیکن جتنا عرصہ اس نے شہریار کے ساتھ کام کیا تھا وہ اس پر اعتبار کر سکتی تھی۔ اس کی ماں اور احمد نے تو اسے تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ احمد تو پکا ان کے گھر میں ہی موجود ہوتا تھا، لیکن یہ شکر تھا کہ وہ اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ کم از کم اس پورے گھر میں کمرہ تو تھا جہاں پر وہ سکون سے رہ سکتی تھی۔ کبھی کبھی تو اس کا آفس سے گھر جانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ گھر جا کر وہ کمرے میں ہی بند ہو جایا کرتی تھی۔ اب تو یہ گھر بھی اسے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ ہر طرف اس کے باپ کی یادیں تھیں۔ یہ اس کا اپنا گھر تھا، اس کے باپ کا گھر تھا، لیکن وہ اپنی مرضی سے اس گھر میں بھی نہیں گھوم پھر سکتی تھی۔ اگر کہیں لان کی طرف نکلے تو احمد اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہو تو احمد بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا اور کہتا، ارے یار کیا بور تم نیوز چینل لگا کے بیٹھی رہتی ہو، کوئی اچھی سی رومانٹک سی مووی لگاؤ، وہ دیکھی۔ ایک دن تو احمد نے حد ہی کر دی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی نیوز دیکھ رہی تھی، احمد آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جیسے وہ اس کے پاس بیٹھا، اس کے ہاتھ سے ریموٹ پکڑ کر انگلش مووی چلاتی، اور اس وقت اس پر انتہائی خراب سین چل رہا تھا۔ مینال نے اسے غصے سے دیکھا اور کہا، چینج کرو، میں نے نیوز سننی ہے۔ احمد ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ارے جان کیا جلدی ہے، دیکھو تو کتنی اچھی مووی لگی ہے، اور پھر شادی کے بعد تو تمہیں روزانہ میرے ساتھ میری پسند کے چینلز دیکھنے پڑیں گے۔ مینال کو اس کی بات پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے فوراً احمد کے ہاتھ سے وہ ریموٹ چھینا اور واپس نیوز چینل لگا دیا، جبکہ احمد کو یہ بہت انسلٹ فیل ہوئی تھی۔ اس نے غصے سے مینال کا ہاتھ پکڑ اور اسے مروڑا۔ ایک درد کی ٹیس مینال کے ہاتھ میں اٹھی تھی اور اس نے دوسرے ہاتھ سے ایک زوردار تھپڑ احمد کے منہ پر مارا تھا۔ اسی وقت مینال کی ماں سلطانہ بیگم آ گئی تھی۔ احمد کہنے لگا، پھوپھو دیکھا آپ نے کس طرح آپ کی اس لاڈی نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اب میں زیادہ دن انتظار نہیں کروں گا، آپ 2 دن کے اندر ہی میرا اور مینال کا نکاح کروائیں، بے شک سادگی سے کروا دیں۔ اس کی ماں نے مینال کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ انہیں مینال پر بہت غصہ ہے۔ تبھی وہ آہستہ سے مینال کے کان میں یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی کہ بہت جلد میں تمہارے پر کاٹتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئی اور ان کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی ماں اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی اور کہنے لگی، بیٹا تمہیں سمجھایا بھی احمد کو خوش رکھا کرو، کل کو وہ تمہارا شوہر بننے والا ہے۔ چلو اچھا ہے تم دونوں کی شادی ہو جائے گی تو پھر اس رشتے سے ہی تم اس کا خیال رکھو گی، لیکن یہ سوچتی کہ احمد اس کا شوہر بنے گا۔ مینال کی تو سانسیں رکنا شروع ہو جاتی تھی۔ اگلے دن مینال آفس کے لیے تیار ہو رہی تھی تو صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کی ماں بھی پہلے سے موجود تھی، حالانکہ وہ 11 بجے سے پہلے نہیں اٹھتی تھی۔ اپنی ماں کو سامنے پا کر مینال سمجھ گئی تھی کہ ضرور یہ کچھ نہ کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہیں۔ تبھی اس کی ماں کہنے لگی، مینال بیٹا 2 دن کے بعد میں نے تمہارا اور احمد کا نکاح رکھ دیا ہے، پھر رخصتی 1 مہینے کے بعد کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی وہ تو پریشان ہو گئی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں اپنے بھتیجے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ وہ ڈائریکٹ انکار تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس نے اتنا کہا تھا کہ ماما آپ کچھ ٹائم انتظار کریں، ابھی تو ہمارے بابا کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2 مہینے بھی نہیں گزرے۔ تبھی اس کی ماں کہنے لگی، 40 دن تو گزر گئے ہیں نا، اب کیا ہم اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیں؟ اور ویسے بھی میں چاہتی ہوں کہ ہم 2 عورتیں یہاں پر اکیلی ہوتی ہیں، تمہارا احمد کے ساتھ نکاح ہو تو احمد کو میں مکمل طور پر یہی رکھ لوں، آخر یہ سب کچھ تم دونوں کا ہی تو ہے۔ کمی تو اس کے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مینال کو لگا کہ یہ لالچی بھی ہے۔ وہ خاموشی سے آفس چلی گئی۔ سارا دن وہ آفس کے کاموں میں مصروف رہی۔ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ وہ اپنے دل کی بات کس سے کرے، اس مصیبت سے کس طرح چھٹکارا حاصل کرے۔ وہ اسی طرح پریشان بیٹھی تھی کہ انکل مرتضیٰ آئے۔ وہ اس آفس میں 20 سال سے کام کر رہے تھے۔ وہ ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ انہوں نے اسے پریشان دیکھا تو وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئے اور کہنے لگے،
بیٹا تم کیوں پریشان ہو؟ اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو مجھے بتانا، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا۔ وہ کہنے لگی انکل آپ میری مدد کس طرح کریں گے؟ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں پریشان ہوں؟ وہ کہنے لگے بیٹا تمہاری شکل سے ہی لگ رہا ہے کہ تم پریشان ہو۔ مجھے بتاؤ اگر تمہارے بابا اس دنیا سے چلیں گے تو تم اپنی پریشانی میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہو۔ مینال کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ وہ کہنے لگی انکل میں ماما کی وجہ سے پریشان ہوں، وہ میری کوئی بات بھی نہیں مانتے۔ وہ کہنے لگے بیٹا تو انہوں نے تمہاری بات کیوں ماننی ہے؟ کون سا تم ان کی سگی اولاد ہو؟ یہ سنتے ہی وہ ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میری ہی ماں ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں بیٹا، سلطانہ تمہاری ماں نہیں ہے۔ تمہاری ماں تمہیں پیدا کرتی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ تمہارے باپ نے تمہیں پالا اور پھر بہت پہلے تمہارے باپ کی منگنی سلطانہ بیگم سے ہوئی تھی، لیکن انہوں نے تمہاری ماں سے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ پھر تمہاری ماں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سب نے مل کر سلطانہ بیگم کے ساتھ تمہارے باپ دانیال سکندر کی شادی کروا دی تھی۔ یہ سب کچھ جائیداد، یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ اور ایک دفعہ دانیال سکندر نے ذکر کیا تھا کہ سلطانہ چاہتے ہے کہ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ مینال کی شادی کرے۔ وہ چاہتے کہ یہ سب کچھ احمر کا ہو جائے، کیونکہ احمر کے باپ نے تو اپنے تینوں بیٹوں میں اپنا سب کچھ تقسیم کیا، تب بھی تمہارے باپ کی جتنی آدھی جائیداد بھی اس کے ہاتھ نہیں آنے والے۔ اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ کس قدر گھٹیا انسان ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ بھی دیکھا تھا۔ مینال تو بہت بری طرح پھنس گئی تھی۔ اس نے تو پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اب تو اسے یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ سلطانہ بیگم اس کی سگی ماں نہیں ہے، وہ ماں جس سے یہ اتنا پیار کرتی تھی، جنہیں یہ اپنی سگی ماں سمجھتی تھی، اس کی سوتیلی ماں ہے۔ اب اسے اپنی ماں کے رویے کی سمجھ آئی تھی کہ کیوں وہ اس کی بجائے احمر کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ تبھی مرتضیٰ انکل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کہنے لگے مینال بیٹا تم پریشان نہ ہو، میرے پاس ایک حل ہے۔ تمہارا باپ بھی ایسے ہی چاہتا تھا۔ مینال جب گھر آئی تو وہ کافی مطمئن تھے، شاید ساری پریشانی وہ آفس میں چھوڑ آئی تھی۔ جس دن سے اس کا باپ فوت ہوا تھا وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی، اور پھر اپنی ماں کے رویے کی وجہ سے تو وہ اور بھی پریشان تھی، لیکن آج وہ کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ وہ آفس سے آ کر لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی کہ سلطانہ بیگم اور احمر دونوں آ گئے۔ احمر کا موڈ کچھ خراب ہی تھا، اس لیے وہ ایک سائڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ سلطانہ بیگم بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ تبھی سلطانہ بیگم بہت خوشی سے اس کے لیے لائی ہوئی چیزیں دکھانے لگی۔ مینال بیٹا یہ دیکھو، یہ تمہارے نکاح کے لیے خاص طور پر میں نے بنوایا ہے، دیکھو تمہیں پسند آیا کہ نہیں؟ میں نے سوچا کہ تمہارے پاس تو ٹائم نہیں ہوگا، میں ہی یہ سب لے آتی ہوں۔ وہ کہنے لگی مما کون سا نکاح؟ میں کوئی نکاح نہیں کرتی۔ اس سے پہلے کہ سلطانہ بیگم کچھ کہتی، احمر غصے سے بولا تم مجھے اچھی طرح سے نہیں جانتی ہو، ابھی نکاح تو تم میرے ساتھ ہی کرو گی۔ ابھی تک میں اس دن والا تھپڑ بھی نہیں بولا جب کہ سلطانہ بیگم اسے خاموش کروانے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مینال کو ساری حقیقت پتہ چل گئی ہے، لیکن مینال نے نکاح سے انکار کر دیا تھا۔ تبھی سلطانہ بیگم کو بھی مینال پر غصہ آ رہا تھا، اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا اور کہا کہ ابھی وہ مولوی کو بلوا رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی مینال نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ کس طرح میری مرضی کے بغیر میرا نکاح کروا سکتی ہیں؟ وہ اپنی ماں کو منع کرتی لیکن اس کی ماں نے مولوی کو بلوا لیا۔ احمر بہت غصے میں تھا، جبکہ سلطانہ بیگم اسے سمجھا رہی تھی کہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا تو سب کچھ تمہارا ہی ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی بھی آ گیا تھا۔ اب سلطانہ بیگم مینال کو فورس کر رہی تھی کہ وہ تیار ہو، لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ تبھی اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور ایک کال ملائی۔ وہ کال اس نے انکل مرتضیٰ کو ملائی تھی۔ انکل پلیز میری مدد کرے، ماما نے مولوی کو بلوا لیا ہے۔ جیسے اس نے انکل مرتضیٰ کو یہ بتایا تو وہ اور شہریار فوراً وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہاں احمر زبردستی مینال سے سائن کروانے والا تھا، تبھی شہریار نے آتی احمر کا گریبان پکڑ لیا اور اسے کہنے لگا تمہاری جرت کیسے ہوئی مینال سے زبردستی سائن کروانے کی؟ جبکہ مینال فوراً اٹھ کر شہریار کے پیچھے چھپ گئی تھی۔
احمد نے بھی شہریار کا گریبان پکڑ لیا۔ تم کون ہوتے ہو ہمارے بیچ آنے والے؟ تمہیں تو میں ابھی کے ابھی آفس سے نکالتا ہوں۔ پھر مرتضیٰ انکل نے ان دونوں کو پیچھے کیا تھا، لیکن احمد تو پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بار بار شہریار کی طرف لپک رہا تھا اور چلا کر کہہ رہا تھا کہ اسے یہاں سے باہر نکالو۔ یہ کون ہوتا ہے ہمارے بیچ میں آنے والا؟ اور پھر وہ مینال کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن ایک دم ہی شہریار نے مینال کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور اس کے منہ پر زور کا تھپڑ مارا اور کہنے لگا، خبردار جو آج کے بعد میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ سلطانہ بیگم نے حیران ہو کر شہریار کی طرف دیکھا تھا۔ کیا؟ تمہاری بیوی؟ یہ کیا بکواس ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگا، ہاں میری بیوی، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، مینال میری بیوی ہے۔ اگر اس کی طرف کسی نے ہاتھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھ نکال دوں گا۔ تبھی مرتضیٰ انکل نے وکیل کو بھی بلوا لیا تھا اور پھر انہوں نے بتایا کہ دانیال سکندر مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد اور اپنا بزنس اپنی بیٹی مینال کے نام کر چکے ہیں۔ ایک فلیٹ جو انہوں نے اپنی بیوی سلطانہ بیگم کے نام کیا تھا، احمد تو وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا، کیونکہ اب اس کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ اب سلطانہ بیگم کے تو ہوش اڑے تھے، وہ تو پاگل ہو رہی تھی، جبکہ شہریار اسے لے کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اور جاتے ہوئے مینال نے اپنی ماں سے کہا تھا، ماما آپ بے شک یہاں بھی رہ سکتی ہیں۔ میں نے جب شہریار کے ساتھ نکاح کیا تھا تو شہریار نے شرط رکھی تھی کہ جب میں آفس میں محنت کروں گا، خود سے کچھ کماؤں گا، اس گھر میں رہنے کے قابل ہو جاؤں گا، تبھی میں اس گھر میں آؤں گا۔ اس سے پہلے مینال کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ یہ سب اس نے انکل مرتضیٰ کو کہا تھا، جنہوں نے اس دن شہریار اور مینال کا نکاح کروایا تھا۔ مینال جب شہریار کے گھر پہنچی تو اسے کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ایک مضبوط سہارا ملا ہے اور شہریار کا گھر بھی اتنا برا نہیں تھا، وہ یہاں بھی سکون سے رہ سکتی تھی۔ اور شہریار بھی مینال کو پا کر خوش تھا۔ شہریار کی ماں نے بھی مینال کو قبول کر لیا تھا۔ وہ انہیں پہلے ہی مینال کے بارے میں بتا چکا تھا کہ اس نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، کیونکہ اس کی سوتیلی ماں اس کی شادی اپنے نکمے بھتیجے سے کرنا چاہتی ہے۔ وہ بہت پیار سے اسے گلے لگا کر ملی تھی۔ شہریار کی ماں سے ملتے ان کی اپنائیت اور پیار دیکھ کر مینال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شہریار بار بار مینال کو دیکھ رہا تھا، یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی بیوی کتنی خوبصورت ہے، جس کی مہک ابھی تک اس کی سانسوں سے نہیں گئی تھی۔ وہ بھوکے شیر کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے وہ دونوں کمرے میں گئے، شہریار نے فوراً سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ مینال شرما گئی، تبھی وہ کہنے لگا، کیوں بوس، کیا ہوا تھا؟ روب نہیں چڑھیں گی؟ یہ کہتے وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ تبھی مینال نے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، جانتی ہو تمہاری خوشبو مجھے بہت تڑپاتی تھی۔ کچھ دنوں بعد میں نے سوچا تھا کہ سر سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ انکار کبھی نہیں کریں گے، مگر پھر میں نے سوچا کہ تم کہاں میرے ساتھ گزارا کر سکتی ہو، اور کیا پتہ تمہاری زندگی میں کوئی اور ہو۔ تبھی مینال نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جی نہیں، میری زندگی میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تبھی شہریار نے بازوؤں کے گھیرے کو تنگ کیا تو مینال نے چیخ ماری، کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگا، تو میں اپنے سینے میں چھپا رہا ہوں تاکہ میری پیاری سی بیوی کو کوئی نہ دیکھے۔ دونوں کھلکھلا کر ہنسے تھے اور کمرے میں دونوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ اگر اچھا لگا تو لائک ضرور کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔